अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल कौलुल बदी में है, जब किसी मजलिस में यानी लोगों में बैठो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देगा जो तुमको ग़ीबत से बाज रखेगा। और जब मजलिस से उठो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो फ़रिश्ता लोगों को तुम्हारी ग़ीबत करने से बाज रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। याद रखिए, ग़ीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। लोगों के दरमियान बैठे तो हम फ़ौरन पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुक़र्रर फ़रिश्ता हमें इस जहन्नम में ले जाने वाले काम से रोकेगा। और जब हम उस इज्तिमा से, उस बैठक से, उस कंपनी से उठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ने की बरकत से फ़रिश्ता लोगों को हमारी ग़ीबत से बाज रखेगा। अल्लाह हमें ग़ीबत से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क़यामत के रोज़ परहेज़गार, नेकोकार, अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदार, ईमान वाले, रोज़े रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाले, मस्जिदें बनाने वाले, मस्जिदें आबाद करने वाले, नेकियां करने वाले, इन्हें अल्लाह की बारगाह में किस तरह पेश किया जाएगा। और जो मुजरिम हैं, कुफ्फार हैं, फुज्जार हैं, नमाजों को छोड़ने वाले हैं, मुजरिम हैं, उनको किस तरह बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जमा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। सुनी, मुसलमान परहेज़गार, नेकोकार रब की बारगाह में बड़ी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ पेश किया जाएगा। और जो मुजरिम है वो प्यासे जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चुनाचे पारा 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 86 में इरशाद होता है, वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हांकेंगे प्यासे। काफिर दोज़ख में दाखिल होंगे जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, तौहीन के साथ, जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। और पारा 19 सूरह फुरकान की आयत नंबर 34 में इरशाद होता है, अल्लज़ीना युहशरून अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु सबीला। वो जो जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे अपने मुंह के बल, उनका ठिकाना सबसे बुरा और वो सबसे गुमराह। कुफ्फार को क़ियामत के रोज जहन्नम की तरफ हांका जाएगा, मुंह के बल घसीटा जाएगा। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और पारा 20 सूरह नम्ल की आयत नंबर 90 में इरशाद होता है, वमा जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार। और जो बदी लाए, शिर्क लाए, मुशरिक है, तो उनके मुंह औंधे गए आग में। मुशरिकों को जहन्नम में औंधे मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह। पारा 27 सूरह कमर की आयत नंबर 48 में इरशाद होता है, यौमा युसहबून फिन्नारि अला वजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र।
جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ. اور تفسیر قرطبی میں ہے فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے, کبھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے لے کے جائیں گے, کبھی ان کو پاؤں سے پکڑ کر سر کے بل گھسیٹیں گے. تو کفار قیامت کے روز منہ کے بل اٹھائے جائیں گے. بخاری شریف میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا وہ رب عز و جل جس نے اسے دنیا میں 2 قدموں پر چلایا, کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ کیوں نہیں, ضرور ہمارا رب عز و جل قادر ہے. تو کفار قیامت کے روز چہروں کے بل چلائے جائیں گے. توبہ استغفر اللہ. ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے, حدیث نمبر 3153 3153. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگ قیامت کے دن 3 طرح جمع کیے جائیں گے. ایک قسم پیدل, دوسری قسم سوار, تیسری قسم چہروں پر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہروں پر کیسے چلیں گے؟ فرمایا جب انہیں ان کے قدموں پر چلایا ہے, جس نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ انہیں ان کے چہروں پر چلائے. آگاہ رہو وہ اپنے چہروں سے ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے. اللہ اکبر. تو قیامت کے روز یہ 3 طرح کے لوگ جنت دوزخ جاتے ہوں گے. مسلمان گناہگار تو پیدل ہوں گے, متقی نیک مسلمان یہ سواریوں پر سوار ہوں گے قیامت کے دن. کفار اوندے منہ پیٹ کے بل, سانپ چلتا ہے نا پیٹ کے بل, تو کفار اوندے منہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلیں گے. اللہ اکبر. تو یہ آفات کو برداشت کرتے ہوں گے قیامت کے روز. تو یہ سفر کفار کا کس طرف ہوگا؟ جہنم کی طرف. مسلمانوں کا کس طرف ہوگا؟ جنت کی طرف. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. آئیے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. طالب مغفرت ہوں یا کرم بخش دے بہر مرتضی یا رب. قیامت کے روز 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ سنیں اور ڈریں. حضرت سیدنا شفیع اصبحی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں, مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا سمجھا اور جان لیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمجھا جانا. پھر آپ رونے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سسکیاں لینے لگے, یہاں تک کہ روتے روتے آپ زمین پر تشریف لے آئے, بے ہوش ہو گئے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا, جب آپ کو افاقہ ہوا تو
تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا کہ اس وقت ہم دونوں کے سوائے کو تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سسکیاں لینے لگے، یہاں تک کہ آپ پھر بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح معاملہ ہوا کہ آپ وہ رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک سہارا دیا، ہوش آئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی۔ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ عز و جل کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ دولت مند کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا۔ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میری دیوی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، اور تیری چاہت یہ تھی کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، ایسا تو کہہ لیا گیا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جہنم میں سب سے پہلے اس قاری کو ڈالا جائے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا۔ جہنم میں سب سے پہلے اس مالدار کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھا، اپنی سخاوت اور خیرات کے چرچے چاہتا تھا۔ جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا جو بہادر کہلانا چاہتا تھا۔ بظاہر اللہ کی راہ میں مارا گیا مگر حقیقتاً اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ریاکاری جہنم کی حقداری ہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ تو ریاکاری جہنم کی طرف لے کر جاتی اور اخلاص یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ حدیث پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی، یہ 3 جہنمیوں والی حدیث پاک، تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اس قدر روئے اس قدر روئے اس قدر روئے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آپ جان دے دیں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آئے تو اپنے چہرہ صاف کیا اور کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر پارہ 11 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ نے تلاوت کی۔
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ کنز الایمان. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں. یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دے. ہم نیکیاں کریں مگر کیا خواہش ہو کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. مجرموں کو جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور بعض مجرموں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جیسا کہ پارہ 29 سورہ طور کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے. اللہ اکبر. اور جہنم کے خازن کافروں کو ان کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانی سے باندھ کر انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہ اکبر. اور کیا کہا جائے گا ان سے کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہ ہے وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. اور پیشانی پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. مجرموں کی پہچان کیا ہوگی قیامت کے روز؟ چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی. اللہ اکبر. اور تفسیر در منصور میں ہے کہ جہنم کے دروغے جہنمیوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، ٹانگوں سے پکڑیں گے، پھر ان کو اکٹھا کر کے توڑ موڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، جیسے تندور میں لکڑیاں توڑ پھوڑ کر ڈالی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. اللہ کی پناہ. اور حدیث پاک میں ہے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، 50 سال تک یہ گرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اور ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں. اور پارہ 27 سورۃ طور کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں. اللہ کی پناہ. اور جہنم میں جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی کہ ان کے چہروں کو تلا جائے گا، آگ سے تلا جائے گا. توبہ استغفر اللہ. یوم تقلب وجوہہم فی النار. جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے. کفار کے پورے جسم کو عذاب ہوگا. اور خاص چہرے کا بیان کیوں ہوا؟ کہ چہرہ انسان کا مکرم معظم عضو ہے اور ان کا چہرہ آگ میں بار بار الٹ رہا ہوگا. اس لیے ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے. جلا دے نہ مجھ کو
کہیں نار دوزخ